वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और हमारी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। बहरहाल जी, हमारे स्केजुअल गेस्ट आज तशरीफ़ फरमाएँ, उनको हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे फिर आज होगी आपके मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। मौजूद मेहमान जनाब डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम में पहुँचने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे सवालात हैं मुख्तलिफ, जैसे हमने पिछली नशस्त में बात की मौसमी बीमारियों के हवाले से, तब्दीलियों की वजह से जो कुछ होता है, और उसके साथ एक और बड़ा अहम एक मौजू है जो अक्सर बेशतर ज़ेर बहस आता है, वो कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, उसमें जो कुछ हम कर रहे हैं, जो बुनियादी गलतियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का सबब बन रहे हैं। और उसके साथ साथ एक बड़ी बदकिस्मती और बदनसीबी ये है कि जो मुल्क में जो राइज सेहत का निज़ाम है, जो तरीका इलाज है, जिसको टॉप टियर पे रखा जाता है, सफ़े अव्वल में रखा जाता है, वो एलोपैथिक मेडिसन है और उसका तरीका इलाज है। और उसके बाद जो कुछ हो रहा है, मेरे ख़्याल है उसके ऊपर तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कैसे इससे बचा जाए और कैसे ये बात समझी जाए कि जो हमारा एक ज़माना क़दीम से जो राइज तरीक़ा इलाज है जड़ी बूटियों के ज़रिए, इसको अपनाया जाए। बहुत सारे लोगों को अभी भी अब हम मौजूद है कि जनाब ये हर्बल मेडिसिन हैं, ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं, इतनी असरदार नहीं होती जितनी दीगर मेडिसिन होती हैं। मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। नाहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासिर भाई, सबसे पहले आपको, आपकी टीम को, देखने वाले नाज़रीन को और वो नाज़रीन जो सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड रहते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, जिसमें लाइक शेयर सब्सक्राइब शामिल है, कमेंट शामिल है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म K21 के ज़रिए हो या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के। अब बात ये है कि हम जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं, अक्सरियत 99% लोगों की अगर हम बात करें, ये तो अल्लाह भला करे, गुज़िश्ता दिनों जो एक वबा फैली उसके बाद लोग हर्बल की तरफ आए, बिल्कुल ठीक है। मगर वो भी वक्ती था, जबकि लोगों ने देखा कि वैक्सीनेशंस और मुख्तलिफ़ अद्वियात के बेदरग इस्तेमाल से हो क्या रहा है, मगर हमारे जहनों को माफ़ कर दिया गया। ये बात बड़ी मशहूर है कि हकीमी दवा खा के गुर्दे फेल हो जाते हैं। जी। अब अगर हम जितने भी डायलिसिस सेंटर जाते हैं, गुर्दे ख़राबी के मराकज़ जाते हैं, और वहाँ जाके जब तहकीकात करते हैं तो 1000 में से कोई एक मरीज़ ऐसा है जो हकीमी दवा खा के आया होगा, मगर वो भी उसके गुर्दे ख़राबी की वजह वो दवा नहीं हो सकती। तो मैं इस बात को एक हदीस शरीफ बयान करूँगा इस मौके पे कि नबी करीम, नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी सुनी सुनाई बात को बिना तहकीक के आगे बयान कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप बताएं ना कि आप क्या करेंगे। अब यहाँ लोग समझने को तैयार नहीं, लोग बहस करते हैं। आप देखें कि वो लाखों रुपए किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट, किसी सूरत हाल में जाते हैं मुज़ी अमराज में, पहले काउंटर पे जमा करवाते हैं, बिल्कुल। मगर वो उन्हें ये भी पता है कि 3 दिन बाद उसी कंडीशन में पेशेंट को घर भेज दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि भाई ये दवा दो, ये हमने कोशिश की। ऐसा ही। और अब आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, आपने दवाएं खिलानी है और चीज़ें करनी है। और उन्हें भी पता है कि उनकी कैफियत वही है मरीज़ की, मगर वो अद्वियात भी दे रहे होते हैं। कोई सवाल जवाब नहीं कि मर्ज़ कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, क्यों मर्ज़ ख़त्म करने की बात नहीं है, वो एग्रीमेंट के दर में उसमें नहीं है। अगर आप एक हकीम के पास आते हैं तो आपने तो पहले खड़े होकर, नहीं मुझे पहले तो डॉक्टर साहब से बात करनी है कि कैसे मुमकिन है। यानी अब वो आप नेकी कर रहे हो, अमराज के ख़ात्मे की बात कर रहे हो, अद्वियात दे रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में रिजल्ट पे, तो पहले आप इन्हें जवाब दोगे ये हो कैसे रहा है, नहीं आपने इसमें डाला क्या है। अच्छा, ये वहाँ नहीं करते जहाँ पे 2 लाख एडवांस जमा होता है, ये कमाल है। एस्ट्योराइड आप यूज़ कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा तो बहुत पढ़ा लिखा है भाई, दुनिया की कौन सी एस्ट्योराइड है जिससे शुगर लेवल कम होता हो, ब्लड प्रेशर लेवल कम होता हो, कोलेस्ट्रॉल कम होता हो। अभी तक तो दुनिया में ऐसी एस्ट्योराइड बने हैं, तो ये वो भी ठोक चुके होते हो। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो, यानी जहाँ जो पूछना चाहिए वहाँ तो आवाज़ नहीं निकलती। आवाज़ नहीं निकलती। जो टेस्ट लिख दिया, कोई आगे से कह नहीं सकता कि ये ही करवाना मुनासिब है या नहीं बल्कि है। वहाँ डॉक्टर साहब और भी कोई टेस्ट होता वो भी देखिएगा, बता दीजिए।
دیکھیں 70% آپ کو ملنا ہے اور ٹیسٹ پہ تو تھوڑا 2-4 ٹیسٹ 4 اور لکھ ٹیسٹ دیں پہ 2 فری ہیں. ہاں ایسا ہے. تو وہ نہیں، وہ ڈاکٹر کا بھی تو 70% جاتا ہے نا. اب تو سب کو پتہ ہے، تو اب یہ ہاں پتہ سب کو ہے اب تو. ایک عام زبان پہ بھی یہ بات ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم وہیں جاتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ اس نے ایک پرسکرپشن کے اوپر 4 اینٹی بائیوٹک، 1-2 ملٹی وٹامنز اور یہ وہ خامہ خواہ کی بھی ساتھ وہاں میڈیکل اسٹور پہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کا نمائندہ بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، جو نوٹ کر رہا ہوگا کس میڈیکل اسٹور سے کتنی سیلز آ رہی ہیں. اس کے بعد یہ اے سی کے لیے آپ ایلیجیبل ہو گئے ماشاءاللہ، کوالیفائی کر گیا. کوالیفائی کر گئے آپ بینکاک اور تھائی لینڈ کے لیے کوالیفائی. سب پتہ ہے عوام کو، مگر ہماری عوام کے کان نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. اور کہاں بحث کرنی ہے کہ نہیں یار یہ تو فراڈ ہے، کیونکہ یہ نبی کی بات کرتے ہیں. یہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی مرض دنیا میں نازل فرماتے ہیں اس سے پہلے اس کا علاج اتار دیا جاتا ہے. اتار دیا جاتا ہے. اب یعنی آپ لوگوں کے نزدیک نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ کوئی مرض اتاریں گے اس کا علاج نہیں اتاریں گے؟ ممکن نہیں. یا قیامت کا معاملہ شروع ہو گیا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس لیے اب ان امراض میں آپ اچھا مر بھی نہیں رہے ان امراض میں، وہ زندہ بھی رکھتے ہیں. زندہ بھی رکھتے ہیں. 40 سال سے لوگ وہ ایسا زندہ رکھتے ہیں جیسے وہ ایک فلم ہے انڈین، اس کا ایک کلپ کبھی نظروں سے گزرا ہو، بڑا حقیقت پہ مبنی ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی لے کر آتے ہیں جی 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 اور وہ اس کا 4 دن علاج چلتا ہے. الحمدللہ بڑے بڑے ڈاکٹر آ کے علاج کرتے ہیں جی 4 دن تک اس کو لگا کے رکھتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. ہمیں جاگنا ہوگا، سوچنا سمجھنا ہوگا، رائٹ ڈائریکشن پہ آنا ہوگا. ورنہ تو آپ یہی کہتے رہیں گے کہ یہ اس طریقہ علاج میں یہ، اس طریقہ علاج میں یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے. تو وہ ایک ہماری دادی بڑی عجیب و غریب سی مثال دیا کرتی تھی، میں دے دیتا ہوں کہ گدھے کی آنکھ میں گھی ڈالی، بولا آنکھ پھوڑ دی. تو ہمیں اب اپنے بچوں کے لیے، ہم تو جی گئے نا، بالکل صحیح بات ہے. کہ آپ انہیں ایسی خوراک دے دیں. میں غذائی زیادہ بات کرتا ہوں، میں یقیناً دوسرے ڈاکٹرز کی طرح یہ منجن لے کے نہیں بیٹھا ہوتا. حکمہ حضرات کی طرح اکثر میڈیا چینل پہ لوگ نظر آتے ہیں، آپ دیکھیں باقاعدہ گھنٹوں بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک ہی دوا 99 امراض کے ٹھیک کر دیتی ہے بہت. اور کوئی سر نہ پیر. یعنی عوام کی بہبود اور فلاح کے لیے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھائے گا. یعنی اگر ڈاکٹر محمد فہیم ادریسی ہربلسٹ کو موقع مل گیا تو وہ جہاں دل کرے وہ بس میں چڑھ کر وہی منجن بیچنا شروع کر دے. ایسے ہی بالکل ایسے تو ہی. پھر وہ ایک فٹ پاتی ہے حکیم ڈاکٹر اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تو میں ایک دفعہ پھر اپریشیٹ کروں گا K21 کو، ان کی ٹیم کو، آپ کو، کہ مجھے نہیں یاد کہ گزشتہ 4 سالوں میں کبھی کوئی میسیج آیا ہو، کوئی آواز آئی ہو کان میں کہ یار ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات نہیں کرنی ہے. بالکل صحیح بات. ورنہ تو آپ ذرا سا سچ حق کی بات اور کوئی سچائی بیان کرنا شروع کریں تو پابندی کی آپ زد کے میں آ اوپر جاتا ہے. قدغن لگ جاتے ہیں. جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو میں بہت زیادہ جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا K21 کا کہ دنیا کے کسی بھی چینل پہ ہم جا کے بیٹھتے ہیں کرتے ہیں، ہمیں وہ اپنائیت، وہ محبت، وہ پیار نہیں ملتا جو یہاں گزشتہ 3-4 سالوں سے مل رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ لوگوں کی دعائیں، دیکھنے والوں کی دعاؤں سے اتنی مصروفیت کے باوجود بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے رابطے میں رہیں اور آپ کو جو نئی چیز ہو بتا سکیں. بالکل. جس طرح آپ نے ایک یہ بات بتائی، اب لوگ تو کروڑوں روپے لے رہے ہیں اشتہارات کی کہ ٹوتھ پیسٹ آپ نے صرف لگانا ہی ہے تو آپ کے تو دانت جنت والی حور جیسے ہو جائیں گے. بالکل ہو رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا سچ ہے کہ 80% اس میں وہ کیمیکل شامل ہے ٹوتھ پیسٹ کے اندر جس سے آپ کینسر کوز ہوتا ہے. دنیا کا سب سے خطرناک زہر مانا جاتا ہے، یعنی کہ فلورائڈ کو، SLS کو، اس طرح سر کے یہی دیگر. تو آپ جب کینسر میں کیا ڈائگنوز ہوتا ہے، کون سا پیتھوجن، یہی تو پھر کیمیکل سارا دریافت ہو رہا ہوتا ہے آپ کے جسم کے اندر سے. کمال ہے، ہم لوگ اس کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں، ہم تو زحمت نہیں کرتے. وہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ٹوتھ پیسٹ یا جو بھی شیمپو میں استعمال کر رہا ہے. زندگی میں پہلی دفعہ، میں سچ بات بتاؤں، یہ بات میں بھی کسی ٹی وی چینل پہ کرتا ہوا ڈرتا ہوں، مگر یہ بات جب پچھلے اتوار اور پچھلے لاسٹ ونڈا آپ نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو میں تو حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ آزادی رائے کی جو سہولت یہاں K21 پہ موجود ہے ہمیں ملتی ہے، وہ نہیں ملتی کہیں. ورنہ کیونکہ لوگ تو کروڑوں روپے لے رہے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے.
ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی انڈین فلم دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ابھی ویل گھوما اور بندہ جوان بڑا ہو گیا، شادی ہو گیا، ہیرو بن گیا، اور زیرو سے بالکل ایسا ہی. چند سیکنڈ 3-4 سیکنڈ کے اندر وہ وہی ہمارے ٹی وی چینلز پہ جو میڈیا ہاؤسز کا حال ہے کہ جو اشتہارات ایسے ہے کہ چند سیکنڈ کے اندر بال لمبے سیاہ گھنے چمکدار ہو جائے. شیمپو لگانے سے مطلب غضب خدا کا آپ دیکھیں گے لوگوں کو کس حد تک وہ کیا گیا ہے کہ شیمپو کے ذریعے بال جبکہ چمکدار زہر ہے شیمپو لگانا. اب پھر ہم بات کریں گے تو بڑا مسئلہ گڑبڑ مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ اگر بیماری پیدا نہیں ہوگی تو لوگ ٹرانسپلانٹ کرانے کیوں آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ یہ شیمپو تو بیماری پیدا کرنے کی ایک چیز ہے. یہ سب تانے بانے وہیں ملتے وہی ہیں. ملتے ہیں. آپ نے جس کا تذکرہ کیا تھا پچھلی دفعہ بالکل تو ایسا آپ جا کے جب دیکھیں گے چیزوں کا تو یہ سب چیزیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے نہیں، وہ خود کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لانچ کرتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ وہ میٹھی بوتل ایک ہوتی ہے لال رنگ کی، اب تو نیلے رنگ میں بھی آ گئی ہے. وہ بچوں کو پلا کر یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ زمین سے بیٹھا تو اس نے آسمان پہ اڑنا شروع کر دیا، وہ چھلانگیں مار کے دیواروں پر جا رہا ہے تو اور وہ درخت پہ وہ چڑھ جا ایک طرح سے یہ تھیم بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ وہ اب تو دنیا فانی سے کوچ کرنے والا کوچ ہے کرنے بچہ. والا ہے. اس کو پہلے ہی دکھا مگر رہے ہمیں ہیں. لگ رہا ہے کہ سپر مین بن گیا وہ. مطلب میٹھی بوتل پی کے وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ کو جمپ کر رہا ہے، اور اس میں وہ ہمارے جو موٹر سائیکلیں بانٹتے ہیں وہ لڑکے جو ہیں وہ ان اشتہاروں میں آ رہے ہیں. وہ تو خیر ساری اشتہاروں میں آتے ہیں، لیکن یہ بڑا کمال ہے کہ اس کی پروموشن بڑی ایسی کی جاتی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تو بڑے سر یہ خطرناک وہی ٹرینڈز لوگ ہیں جو بتاتے ہیں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہ میری جوانی خوبصورتی کا راز یہ ہے کہ صبح 8 گلاس نہار منہ میں پانی پیتا ہوں. مجھے تو کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ ان کو کچھ ملتا ہوگا آگے سے کہ تو نے بات کرنی ہے بیٹھ کے تاکہ لوگ 8-10 گلاس پانی نہار منہ پئیں، کڈنی فیلئر کی طرف آئیں، دوائیں بکیں، ہماری ڈائلیسس کے سارے نظام چلیں. یا تو 2 قسم کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں تو چندے پہ ہو رہے ہیں تو ان کے چندے کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. ایک ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ لی جا رہی ہے. تو یہ دونوں چیزیں نظر تو آ ہم تو ضمیر تو بیچ بیٹھے ہیں نا. آپ کو ذرا سی شہرت مل جاتی ہے، آپ ذرا سا اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ مشہور ہو جاتے ہیں، پھر آپ جو ہے الٹی سیدھی جو ہے وہ پروموشنز کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو پھر آپ کے نہیں رہتے، آپ تو پھر کسی اور کے ہو جاتے ہیں. آپ کی بولیاں لگ چکی ہوتی ہیں، سالوں کے آپ کے کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو 1 سال جھوٹ بولنے کے اتنے پیسے ملیں گے، 2 سال جھوٹ آپ نے صرف ہمارے ادارے کے لیے بولنا ہے، کسی اور کے لیے جھوٹ نہیں بولیں گے آپ. واہ. وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نیکوٹین پاؤچز. اب یہ بھی آپ سن لیجئے، وہ سگریٹ چھوڑنے کا ایک ارادہ رکھتے ہیں صاحب، وہ فرمانے لگے جی اس کا استعمال کیجئے. اب میں آپ سے، کیونکہ آپ کی اس کے اوپر ذرا زیادہ ریسرچ ہے، اب آئیے ذرا اس طرف کہ یہ جو طریقہ اختیار کیے جا رہے ہیں یہ کس قدر خطرناک اور مہلک چیز ہے. کل اس میں طرح طرح کے اس کے نام، بڑے مزے مزے کے نام، کوئی بلو بیری اور اس طرح کے وہ رکھے فلیورز اس میں انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں. اب رکھیے آپ زبان کے نیچے. اب فہیم صاحب آپ بتائیے ذرا کہ زبان کے نیچے دوا رکھنا کس حد تک وہ ہوتا ہے، کیونکہ میں ایک دیکھتا ہوں کہ ٹیبلٹ بلڈ پریشر کے لیے آپ نام تو نہیں لیتا، زبان کے نیچے رکھیں اور فوراً سے آپ ٹھیک ہو جائیں. تو زبان سے اگر کوئی چیز زبان پہ رکھی جائے تو اس کا اثر فوراً سے آپ کے جسم پر ہو رہا ہے. اب یہ جو آپ چھوٹے چھوٹے پاؤچز بنا کر آپ کو جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ زبان کے نیچے، اور پھر وہی ہمارے جو موٹر سائیکل بانٹ رہے ہیں بھائی وہی اس کے اندر نظر آ رہا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے. یہ کیا ظلم ہے، یہ تو فرمائیں. میں نے جب یہ دیکھا نا تو مجھے تو یہی لگا کہ یہ چاہتے ہیں کہ زہر ذرا دیر سے اثر کر رہا ہے قوم میں تو تھوڑا جلدی اثر کرنا چاہیے. یہ سبکوٹینیس جو بھی آپ میڈیسن خاص طور پہ دی جاتی ہیں، خاص طور پہ دل کے امراض کی، کہ فوری طور پہ آپ ریکور کر جائیں، اور آپ کی جو خون کی نالیاں بند ہو رہی ہیں یا والز کا ایشو آ رہا ہے تو بلڈ پریشر آپ کا بلڈ ویلیوم بڑھ رہا ہے تو فوری طور پر کچھ یورین سے ایکسکریٹ آؤٹ اور چیزیں بہتر ہوں. جبکہ اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، مگر وقتی طور پہ آپ کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہمارے اس طرح کے لوگوں کو بھی، مگر وہ سوچیں گے نہیں یقیناً، کہ یہ جو ہم جھوٹ باندھتے ہیں، جو اس طرح کے اشتہارات میں کچھ ہم سے اچھے تو پھر وہ لوگ ہیں جو مسلم نہیں ہیں، جو اپنے آگے سے ان ڈرنکس کو ہٹا دیتے ہیں. بتائیے. جو اس طرح شراب کی لوگو والی جو ہے وہ شرٹس استعمال نہیں کرتے، اشتہارات میں نہیں آتے. یا وہ مسلم جو کہ ان کنٹریز میں رہتے ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے جی مگر مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا آپ ان سے زیادہ مشہور ہو گئے ہو؟ یا آپ کو پیسے کی نیڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ اپنی نہ صرف پاکستانی قوم، ایک مسلم قوم
میری نبی کی امت اللہ تعالیٰ کے بندوں کو آپ مس گائیڈ کرنے، ان کو زہر کھلانے بھی کے لیے بھی تیار ہو. بالکل صحیح ہے. یہ تو اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے دینے والی بات ہوئی نا. وہ نیکوٹین جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک کوئی اسکائی بلو ٹائپ کے مختلف کلر کے ڈبے، اتنے خوبصورت ڈبے، آپ کو دیکھ کر دل کرے گا یار میں خرید لیتا ہوں. پہلی دفعہ سمجھا تھا کہ یہ تو کوئی جوتے پالش کرنے کی جی 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 بہت خوبصورت سے اس کو ڈبیا انہوں نے بنائی ہے. بالکل ایسے ہی. تو باقاعدہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر اسٹور پہ اچھا اویلیبل ہے. سروگیٹ ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو رہی ہے، وہ آپ سرچ کیجئے گا اس کے بارے میں کہ یہ دکھاتے کچھ ہیں لیکن یہ ہوتا کچھ ہے. میٹھی، خوشبودار، لذیذ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں اور بتا کس کے بارے میں. اچھا اس کے نیچے بہت چھوٹا سا آپ کو تو نظر نہیں آئے گا، آپ شاید اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں گے کہ وہ لکھا ہوتا ہے انگریزی میں اٹ از ایکسٹریملی انجوریس ٹو ہیلتھ، اس صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. پھر بھی آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. وہ تو بہت چھوٹا سا لکھا ہوا، اس کے اوپر تو کبھی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی کہ اس کو بڑا کر کے دکھایا جائے اور بتایا کہ کیا زہر ہے. سر آپ اس کی بات کر رہے ہیں، ہم تو دودھ بیچ رہے ہیں، اس پہ وائٹ کرنے لکھا ہوتا ہے. تو ابھی تھوڑا سا کچھ نظام کیس لگ گیا تھا اتفاق سے وہ پچھلے چیف جسٹس صاحب کے دور میں، اس سے پہلے جو تھے تو شاید وہ کہ آپ بلکہ اس دودھ کا اشتہار تو ایسا وہ زیادہ خالص ہوا کرتا تھا. زیادہ خالص کرتا. ہم جو اچھا اب تو یہ بھی کیمپین چل رہی ہے کہ جو فریش ملک ہے اس کے خلاف کہ وہ زہر ہے، اور جو ٹیٹرا پیکنگ کے اندر جو پوسٹ مارٹم کے لیے لاشوں پہ لگایا جاتا ہے، میتوں پہ، وہ والا کیمیکل والا دودھ زیادہ فائدہ مند ہے اور جو فریش ملک ہے وہ زیادہ نقصان دہ. تو ہم تو پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں اور ہمارے جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ علماؤں کا بھی حق ہے بالکل صحیح کہ وہ بتائیں کہ نبی کی سنت کیا ہے، صحابہ اکرام اہل بیت نے زندگی کیسے گزاری، کیسے کیا کھایا پیا، بتائیں کیا چیز پہنی اوڑھی، کس طرح لائف اسٹائل ان کی زندگی کیا اچھی بات ہے. اور کتنی بیماریوں سے بچے رہے ہو. بتائیے یہ سب کیوں کیا انہوں نے؟ ہمارے لیے کیا. یقیناً ایسا ہی. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز امریکہ میں ہو رہی ہے، اسرائیل میں ہو رہی ہے، تو وہ ہمیں کرنی ہے. اور جو ہمارے دین کا اثاثہ ہے، رحمت للعالمین آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا گیا، ان کو ہم فالو نہیں کر رہے. اب میرے پاس ایک سوال اسی سے حوالے سے، اس کو شامل کر لیجئے اس کے اندر. لاکھوں روپے کے میٹریسز لے کر آئے ہیں کہ کمر سیدھی رہے اور وہ، لیکن اس کے باوجود بھی درد بیٹھ گیا ہے ریڑھ کی ہڈی میں. درد اس سے زیادہ ہوتا ہے. آپ بتائیے ذرا اس کے آپ بارے بھی میں. تھی بتا میری ایک دفعہ میں نے اکثر سنتے تھے پیشنٹ ڈاکٹر صاحب وہ ہم میٹرس یوز کر لیں میڈیکیٹڈ. ہاں یس میڈیکیٹڈ. اچھا ہاں بھائی کر لیں، اچھی بات ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے. جا کے ایک دفعہ ہم نے لے لیا بھائی، وہ تو سادہ والا تھا، کوئی اس ٹائم پہ آج سے تقریباً 5 سال پہلے 15,000 کا. جی جی جی. میڈیکیٹڈ تھا کوئی 30-35 ہزار روپے کا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے دل پہ پتھر رکھا، لے لیا. ہم نے کہا بھائی چلو بڑھاپا ہمارا بھی قریب آ رہا ہے تو بہتر ہو جائیں گے ہم. مگر الحمدللہ اس پہ تو جب سوئیں صبح جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سوئیں. اب وہ 35-40 ہزار خرچ ہوئے تھے تو دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ اس کو پھینکا جائے. صحیح بات ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جدید جو چیزیں آپ کی سہولت کے لیے بنائی جا رہی ہیں وہ سہولت کے لیے نہیں ہیں، وہ اپنے کوئی اگلے کام کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ایون کہ یہ ایک صاف پانی جو آپ کو پلاسٹک کی بوتلوں میں میسر ہے، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، یہ اچھے اچھے ریسٹورنٹس کے کھانے، کچھ بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کہیں نہ کہیں آپ اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں. ادویات اور ہمارے اچھا ایک تو پوری دنیا میں رائج ہے نا، مگر ہمارے ملک کے اندر تو وہ چیز رائج ہے جس پہ پوری دنیا میں بھی اب پابندی لگ چکی ہوگی. پکا کچرا یہاں آتا ہے. بالکل ایسا ہی. ہمارے یہاں وہ درد کی گولیاں دی جاتی ہیں جس کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ گردے خراب کر رہی ہے. اور میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ دیکھنے والے ناظرین کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سر درد کی گولی جو آپ کھاتے ہیں رینل فیلئر کر دی ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بلڈ پریشر کی دوا جو آپ کھا رہے ہیں اس پہ باہر پابندی لگ چکی ہے، یہ رینل فیلئر کر رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. کینسر کوز کر رہے ہیں. آتے جاتے کھاتے ہیں ہم لوگ، اشتہار میں دکھاتے ہیں، لیب کوٹ پہنا ہوا ایکٹر ہے اس کو ڈاکٹر دکھاتے ہیں اور وہ اپنے کام سے زیادہ ہوا 2 گولی اس نے کھائی اور سیٹ ہو گیا. ہمارے تو ڈاکٹر بننا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، بندہ بس چہرہ تھوڑا سا صاف ہو، جی خوبصورت ہونا چاہیے، 2-4 انگلش کے ورڈ اچھے بولنے چاہیے، وہی ڈاکٹر ہے. بس اس کو بٹھا دیں آپ ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر فہیم صاحب ایک چھوٹی سی بریک ہمیں یہاں پر لینی ہے اور بریک کے بعد اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی۔ معزز مہمان جناب ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرمائے، اور بات ہو رہی تھی مختلف بیماریوں کے حوالے سے، اور یہ جو ہمارے غیر معیاری پروڈکٹس کے جو استعمال کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موضوع زیر بحث تھا اور اسی کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی۔ میں ذرا آؤں گا ڈاکٹر صاحب آگے چل کے، ذرا ہمیں جو ڈائبٹیز ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ ہمارے ایک سیگمنٹ میں ہم نے ایک حصہ مختص کیا اس کے لیے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا ذرا یہ موڑوں کا درد اور یہ جوڑوں کا درد، اور اس میں لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں، اور اس کے لیے جو رائج طریقہ ہے فزیوتھراپی کے سیشن آفٹر سیشن ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایک کے بعد ایک سیشن، اور پھر وہ ہوتے 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 لوگ سالوں سے وہ کر رہے ہیں، نہ فروزن شولڈر کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ دیگر شعبہ۔ اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ آپ فرمائیے ذرا۔ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کی وجہ بھی یہی ہے جو ہمارے غذائی اور لائف اسٹائل کے ایشوز ہیں، کہ وہ جو ابھی ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے اس خاص قسم کے بستر گدے کا ہم جی نے جی ذکر بالکل کیا، صحیح ہے۔ یا پھر ہمارا کس ٹائم ہمیں سونا ہے، کس ٹائم جاگنا ہے، اور ساتھ میں کیا غذائی چیزیں استعمال کرنی ہے، تو ہمیں یہ، اور پھر ایکسرسائز ہماری زیرو ہو گئی ہے۔ جب آپ اپنی باڈی کو ایکسرسائز میں نہیں رکھیں گے تو آپ کو اس طرح کی پرابلمز ہوں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ڈرنکس کا استعمال، پکوان تیل کا استعمال، بناسپتی گھی کا استعمال بھی آپ کے جوڑوں کے گریس کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ جوائنٹس کے اندر جو آپ کا ایک گریس ہوتا ہے، ایک جوائنٹ کی جو بیسک ہوتی ہے، جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ ہماری ادویات ایسی استعمال کی جاتی ہیں اسٹیرائڈ ٹائپ، درد کو وقتی طور پہ کم کرنے کے بالکل لیے، ٹھیک ہے۔ کہ جو پھر جس کے آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ نہ لیں تو آپ کو باقاعدہ آسٹیوپروسس کا عمل بھی شروع ہو جاتا شروع ہے۔ ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں تھوڑا سا مشورہ یہ دوں گا کہ کیلے کا استعمال کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ کھجور کا استعمال کریں، بیری کے شہد کا استعمال کریں، اور اگر کسی کو بیرونی درد ہے تو اس میں جو بھینس کی جو نلی ہوتی ہے اس کا جو گودا اندر ہوتا ہے وہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور زیتون کے تیل کے ساتھ ہم وزن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو گرم کر کے یکجان کر لیں، کسی شیشے کے جار کے اندر رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک وقت میں جتنی ہے حسب ضرورت جو مقررہ جگہ ہے اس کے مطابق لگانا۔ آپ نے تیز گرم کیا، جتنا برداشت کر سکیں اس کو ہلکے ہاتھ سے رب کر کے کوئی گرم کپڑا باندھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو بہت اچھے رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ مگر وہی بات ہے کہ آپ کب تک ڈاکٹر فہیم یا دیگر ڈاکٹر سے دوائیں لیتے رہیں گے؟ میں نہیں کرتا وہ کام کہ میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤں کہ دوائیں لیں، منجن لیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قوم ٹھیک ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اپنی غذائی لائف اسٹائل، اپنا رہن سہن، سونے اٹھنے کے اوقات، ان سب کو تبدیل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹرز کے کچن چلانا بند کر دیں آپ، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ تو آپ ان چیزوں پہ عمل درآمد کریں۔ شروع میں کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، ہمارے نمبرز اسکرین پہ چل رہے ہیں، ریپرزینٹیو کال ریسیو کر رہے ہیں، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آئیے ذرا جو ایک اہم مسئلہ ہے اس کی طرف آتے ہیں، جس کے اوپر سب سے زیادہ پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ ذیابطیس کا مسئلہ ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک پیکیج ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب کا ہمارے پاس ہے، ایک ڈاکیومنٹری ایک ہم نے بنائی ہے، ذرا وہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر ہم اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دکھائیے جی۔ طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے۔ شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں، ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی۔ نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی۔ اچھا جی، تو یہ آپ نے رپورٹ دیکھ لی۔ اب ڈاکٹر صاحب سب سے زیادہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ شوگر کے حوالے سے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، کالز کے اوپر بھی، جہاں پہ بھی ہم وہ کرتے ہیں۔
20 سال 30 سال پرانی شوگر ہے. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک عجیب بات ہے کہ بیماری کو 40 سال لنگر آن کر رہے ہیں, دوائیاں دے رہے ہیں, لیکن اس کا علاج نہیں ہو رہا. تو ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ لا علاج ہے, اس کا علاج ممکن نہیں ہے. کیسے یہ ممکن ہے؟ ہم سوچ کو کیسے تبدیل کریں؟ فرمائیے. یار آپ کی بات سے ایک بات ذہن میں آئی, اور پہلی دفعہ یہ بات ذہن میں آئی کہ جب ایسی ادویات بنائی جا سکتی ہیں جو وقتی طور پہ آپ کو ایسا نظر آئے کہ آپ ٹھیک ہیں وقتی طور پہ, تو 30 40 سال دوائیں کھلائی جاتی ہیں, تو ایسی دوا نہیں بنائی جا سکتی جس سے وہ مرض ختم ہو جائے. جب ایسی دوا بن سکتی ہے جس سے 40 سال کام چل جائے تو ایسی بھی بن وقتی سکتی طور پہ بھی تو کام چل ہی رہا ہے نا. اور چلے اتفاق ہے کسی ایک آدھ مرض کا علاج نہ ہو, یہاں تو اسکن ڈیزیز ہے تو علاج نہیں ہے, ناک کی ہڈی بڑھ گئی تو علاج ایگزیما نہیں ہے, علاج نہیں ہے, آپ کے جو ہے وہ ڈائبٹیز ہے علاج نہیں ہے, ہائپر ٹینشن ہے علاج نہیں ہے, ڈسلیپیڈیمیا علاج نہیں ہے, آنکولوجی کینسر کا پیشنٹ ہے علاج نہیں ہے, فالج ہے تو علاج نہیں ہے, جوڑوں میں درد ہے تو کوئی علاج نہیں ہے. علاج نہیں ہے. ٹیمپریری ریلیف تو ہے, پین کلر تو ہے, علاج نہیں ہے. تو یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ٹیمپریری ریلیف تو ہے لیکن ہر چیز پرماننٹ میں, سولوشن نہیں ہے. اور اتنی جدید سائنس کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پتہ نہیں کیا کیا ہم جدید ایسے ایسے کیمیکلز ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم باقاعدہ انسان اور بچے پیدا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, لیب بیبی کی تیاری چل رہی ہے. بالکل ایسا ہو رہا ہے. ان بیماریوں کا علاج نہیں ہے. تو یہ قرآن کہتا ہے غور کرو, فکر کرو. بالکل ایسا ہی ہے. تو الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے کہ ہر بیماری سے پہلے اس کا علاج اتارا جاتا ہے. ہمارے پاس تمام موذی امراض کا علاج موجود ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہر گھر میں موجود ہے. پہلا علاج آپ صدقے سے کریں, میرے نبی نے فرمایا. کیا اچھی بات ہے, پہلی شرط ہوتی ہے. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ تمام دواؤں کی ماں پرہیز ہے. پرہیز, بہت اچھی بات ہے. دوسرا, پرہیز کریں آپ. ہمارے یہاں مریض یہ کہتا ہے ہم حکیم سے دوا لیں گے, وہ پرہیز بتائے گا. بھائی وہ چاہتا ہے تمہارا علاج ہو, بالکل ٹھیک ہے. اور وہ پرہیز دواؤں کا نہیں ہوتا, آپ کی بیماری کا ہوتا ہے. اگر آپ وہ دوا نہیں کھا رہے تو پرہیز ڈبل کریں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں اور آگے آمدنی کم نظر آ رہی ہوتی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, اپنے تجوری کا منہ کھول کے روڈ پہ رکھ دیتے کہ جو میرے پاس ہے وہ بھی لے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ آگے پیسوں کا آسرا ہی نہیں ہے. آپ سیونگ کرتے ہیں نا, سیونگ کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ پرہیز سے اپنی بیماری کی سیونگ کریں گے نا. بہت اچھی بات, دفاعی پوزیشن پہ بہت جانا, اچھی بات ہے. دفاعی پوزیشن پہ جانا پڑے گا آپ کو. کہ اگر آپ ڈاکٹر فہیم کی دوا نہیں لے رہے, آپ کوئی اچھے حکیم کی ہومیوپیتھ کی دوا نہیں لے رہے جس سے مرض ختم ہو, یا آپ چلیں وقتی دوا بھی نہیں لے رہے جو طریقہ علاج اس وقت رائج ہے, تو پھر تو پرہیز زیادہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پر میں تو دوا اس لیے نہیں کہا تھا کہ یار وہ مجھے میٹھا کھانا ہوتا ہے, مجھے تو بریانی کھانی ہوتی ہے, مجھے تو راستہ بتا دیجیے. اچھا آج پتہ ہے میں دوا شروع کروں گا 1 تاریخ کے بعد, اصل شادی آ رہی ہے خاندان میں ایک, اس کے بعد ہی شروع کر لیتا ہوں. یعنی اب یہ ذہنی سطح دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بہت خوب. تو آپ کو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوا لینے آئیں میرے پاس, میں چاہتا یہ ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں. ہمارے پاس یقین کریں ہم بتاتے ہیں 3 سے 6 مہینے کا علاج. اکثر ڈائلیسس کے پیشنٹ کو, تھائرائڈ کے پیشنٹ کو, ڈائبٹک کے پیشنٹ کو 1 مہینے میں 15 دن میں پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب میں پیشنٹ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں اب ٹھیک ہو گئے, اب دوا کی ضرورت نہیں ہے. پیشنٹ نہیں ڈاکٹر صاحب احتیاطاً پھر بھی کچھ, لیکن مجھے حرام نہ کھلاؤ یار. صحیح بات ہے. یعنی وہ مریض یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی بھی دوا بدل کے اسے ہلکی سی دوا دے دوں, کوئی اور ایسی دوا اٹھا کے دے دوں, اور اس سے پیسے میں چارج کرتا رہوں اور علاج کرتا رہوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے مریض کو ٹھیک کر دیا تو میں اللہ کے اور بندے کے بیچ میں کیسے آ سکتا ہوں؟ بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک. نہ اس کو بیماری دینا میرے ہاتھ میں تھا, نہ اس کو شفا دینا میرے ہاتھ میں. بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ کا مینڈیٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی پینکریاس کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے, ایک کام کرنا چھوڑ دے تو دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہو سکتا, اپنی اصل حالت میں نہیں آ سکتا. یہ بھی غلط فہمی آپ دور کر چکے ہیں, ذرا میں چاہوں گا اس کے بارے میں بھی روشنی ڈال دیں. بات یہ ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی بھی چیز ڈیڈ ہو جائے, کوئی سیل, آرگن, کوئی بھی آرگن ٹیشوز آپ کے ڈیڈ ہو جائیں تو اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے, ورنہ وہ ٹاکسن تعفن پیدا کرتا ہے آپ کی باڈی میں. ایسا ہی. تو یہ کون سا لبلبا سڑ گیا جو 40 سال بھی آپ نے رکھا ہوا ہے, کہ فریج رکھا ہوا ہے آپ کی باڈی کے اندر. سوچیں نا یار, آپ کی باڈی جب ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے نا, آپ کی ڈیکیئنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, پھر تو ڈیٹیریٹ کرتا ہے. کیا اگر میرے کسی اپنے کا انتقال ہو جائے, میں کتنی بھی محبت کرتا ہوں اسے گھر میں رکھ سکتا ہوں؟ تو وہ اپنا بنا کیسے؟ انسانی جسم یا ٹیشو سے مل کے بنا ہے نا, سیل سے.
تو ایک آرگن باقاعدہ جو چولہا ہے آپ کے اسٹمک کا وہ سڑ گیا، خراب ہو گیا، انسولین بالکل نہیں بنا رہا، ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی ہے، مگر آپ ریموو نہیں کر رہے. جس طرح پتا ریموو کرتے ہیں، جس طرح آپ ہاتھ پاؤں میں کوئی زخم ہو جائے، آنکھوں میں کوئی معاملات ہو جائے، یہ چیزیں ریموو کر لیتے ہیں. جی آپ دانت نکال لیتے ہیں، دانت نکال لیتے ہیں، سڑ جاتا ہے، بالکل ایسا ہی. آپ کہیں بھی زخم ہو اس کو پوری صفائی کر کے اس پورے متاثرہ حصے کو نکال لیتے ہیں. تھوڑا پنسی اسی یہ کیا لبلبا کیا ہے؟ یہ فریج میں رکھا ہے، ڈی فریزر میں رکھا ہے، یا اس پہ کوئی کیمیکل لگایا ہوا ہے آپ نے؟ صرف کمائی کا ذریعہ ہے. لائف ٹائم میڈیسن آپ کے گھر پہ بیماریاں دی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، آپ کے گھر میں چور ڈاکو آ جائے، تو آپ کی پولیس اور فائر بریگیڈ نہیں آتی، اور آپ ایک میسیج کریں گے تو کوئی بھی بیماری بیچنے والا، پیزا والا آپ کے دروازے پہ آ جائے گا چند منٹ کے اندر. چند منٹ کے اندر پہنچ جائے گا. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ پینکریاس لبلبا خراب نہیں ہوا میرے بھائی. آپ ہمیں ایک موقع ضرور دیجئے. بالکل ٹھیک ہے. 48 آورس کا ہم ٹائم دیتے ہیں. اگر آپ کو دوا شکل سے بھی اچھی نہیں لگے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ دوا لے کے آپ فیملی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس نے فتویٰ لگا دینا یہ تو حرام ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو گناہ ہے. وہ کھول کے چیک بھی نہیں کرے گا، ٹیسٹ بھی نہیں کرے گا، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا اندر کیا، مگر وہ کہہ دے گا یہ تو زہر ہے، گردے خراب ہو جائیں گے، اور اتنا ڈرا دے گا. پھر آپ کے گھر کے جو 2 پڑھے لکھے، تم تو پاگل ہو گئے ہو، تم دقیانوسی سوچ ہو، تم یہ جڑی بوٹیاں. یہ تو پتہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک دن یہ قرآن حدیث کو بھی دقیانوسی نہ کہہ دینا. استغفر اللہ رب. یعنی جو میرے نبی کی سنت، 1,24,000 پیغمبران اسلام کی سنت، صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی سنت، جڑی بوٹیوں کا علاج، قرآن میں ذکر، میرے نبی خود فرما رہے ہیں. آپ اس علاج کو پس پشت ڈال دیا آپ نے، اور نتیجہ یہ ہے جو آپ کے سامنے. پھر تو یہی ہے کہ پینکریاس کا علاج شوگر موجود ہے. ایکسپرٹ بن گئے ہیں آپ. بیٹھ کے کسی سے بات کریں، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ زیادہ آتے ہوں گے. جی ہم اتنے ٹائم انسولین لیتے ہیں، اتنا وہ لیتے ہیں، یہ ڈوسیج ہم نے سیٹ کی ہے، یہ والا اب انہیں برانڈ ہے دوا ہمارا. دی، چیزیں سمجھائی، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب انسولین نہیں چھوڑ سکتا میں. وجہ ڈاکٹر صاحب کچھ ہو گیا تو 500 اب شوگر. تمہیں وہ انسولین لگنے سے ہی تو ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. بھائی مثال کے طور پہ میری آج بالکل ٹھیک. ڈائبٹک ڈائگنوز ہوئی، آپ نے 250 mg کی مجھے آج ایک دوا دے دی. اب اگر وہ ٹریٹمنٹ چلے، ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے، لائف ٹائم میڈیسن کھانی ہے، بالکل ٹھیک تو ہے. مجھے کم سے کم اس میڈیسن پہ تو رکھو لائف ٹائم. ٹھیک ہے. تھوڑے عرصے بعد آپ مجھے 500 پہ کیوں ڈال دیتے ہو؟ پھر تھوڑے عرصے بعد مجھے 650 750 1000 1 2 3 4 گرام پہ کیوں ڈال دیتے ہو؟ پھر آپ مجھے انسولین کے 10 یونٹ سے شروع کر کے 60 80 100 پہ لے جا کے آخری دن یہ کیوں کہہ دیتے ہو کہ اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی. اب آپ مرنے کی تیاری کریں، وصیت نصیحت کر دیں. اچھا، اب لاسٹلی ہم چاہیں گے ذرا اس کے اوپر بات ہو جائے مصروفیت کے حوالے سے، کیونکہ آپ سے کم موقع مل پاتا ہے، اور جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں کیسے رابطہ کریں اور کیا مصروفیت ہے آخر میں، ذرا اسکیجول کا بھی ذرا. یہ ہمارے آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، ٹول فری نمبر ہے ہمارا 111222381. ٹھیک ہے. یہ یو این نمبر بھی ہے ہمارا. یہی نمبر ہمارا واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. پوری دنیا سے آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو دیگر نمبر ہیں وہ اسکرین پہ چل رہے ہیں. آپ اپنی بیماری کی پوری تفصیل بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ ایک آفر ہوتی ہے کہ وہاں ملاقات کے کوئی چارجز نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ آئیں، مشورہ کریں. اسی طرح واٹس ایپ پہ آپ میسیجز کر سکتے ہیں، تو ہمارے ریپرزینٹیٹیو، مجھے جتنا ٹائم مل پاتا ہے میں جواب دیتا ہوں، ورنہ ریپرزینٹیٹیو مجھے سارٹ آؤٹ کر کے تمام چیزیں بھیجتے ہیں، تو اس کا جواب میں ہی دے رہا ہوتا ہوں. تو آپ کو نہ صرف غذائی علاج بلکہ ساتھ ساتھ آپ کا علاج بتا دیا جاتا ہے. پوری دنیا میں ہماری ڈیلیوری سروس بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ پوری دنیا میں ادویات آپ کے گھر پہ آ جاتی ہیں. پرہیز کا پرچہ، دوا کس طرح کھانی ہے. ایک چیز ہم لازمی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہم سے ڈائبٹیز کا علاج کروانے تو ڈیلی ریڈنگ آپ نے نوٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بھی بھیجنی ہے. ایک پرچہ آپ کو دیتے ہیں، ہم اس پہ بھی آپ نے ڈیلی کی ہسٹری لکھنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے دوا کیا کام کر رہی ہے، ہمیں بھی پتہ چلے دوا کیا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر وسیم صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا
اور بڑی اچھی گفتگو رہی ہے، اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے، خدا کہ اصل کی طرف آپ واپس آئیں، اور خاص طور پہ یہ جو جن تمام چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے اس سے خود کو دور رکھیں۔ یہ مختلف قسم کی جو مہنگی پروڈکٹس آپ استعمال کر رہے ہیں، اس کے بہت زیادہ نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ اب ہمیں اجازت لینی ہوگی، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔